अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही। नाज़रीन इकराम, आपका मेज़बान शेख ज़ाहिद क़ादरी हाज़िर खिदमत है प्रोग्राम कुरान और सुन्नत की रोशनी में परेशानियों के हल के साथ। इसमें हम एक मौजू पर गुफ्तगू करते हैं। आप भी हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे लाइव कॉल करके अपने मसाइल दरियाफ्त कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आपकी जानी पहचानी शख्सियत जनाब अल्लामा मौलाना मुफ्ती राशिदुल क़ादरी साहब, जो हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके मसाइल से आगाह करेंगे। आज का हमारा मौजू है सूरह हुमाज़ा। नाज़रीन, आइए मुफ्ती साहब से इसके बारे में मालूमात करते हैं कि मुफ्ती साहब इस सूरत के बारे में हमें क्या बताते हैं। जी मुफ्ती साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान करीम व फुरक़ान हमीद की इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ से इब्तिदा फरमाई, बड़े ग़ैज़ व ग़ज़ब का एक इजहार फरमाया जा रहा है उन लोगों के लिए कि जो लोगों के मुंह पर बुराई करें, यानी तानाबाजी करें, दिल आज़ारियाँ करें, उन पर ऑब्जेक्शन करें, एतराज़ात करें, यानी भपकियाँ कसें, और लुमज़ा पीठ पीछे फिर उनकी ग़ीबतें करें, बुराइयाँ करें। ये दोनों बातें और दोनों फ़ेल वालों से मुतालिक अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया वैलुल लिकुल्ली, ख़राबी है इन लोगों के लिए, यानी तबाही है, बर्बादी है। यहाँ से कुरान करीम की सूरत की इब्तिदा हुई और इसमें बहुत बेहतरीन नसीहतें और सबक आमोज़ बातें अल्लाह ने अपने बंदों से इरशाद फरमाई ताकि वो गुनाहों से बचें और अपनी ज़िंदगियों की इस्लाह करें। आज हर कोई ये बीमारी आम है हमारे यहाँ कि किसी का दिल दुखा देना, दिल आज़ारी कर देना, किसी की ईज़ा रसानी कर देना, हमारे नज़दीक कोई गुनाह तस्वुर नहीं किया जाता। जबकि हदीस शरीफ में है कि मुस्लिम को ईज़ा देना यह हराम है, तो इसकी कोई परवाह नहीं की जाती। अल्लाह ने फ़कत उसको ज़बानी कलामी ईज़ा देने पर भी उसके लिए हलाकत और तबाही की बात फरमाई। अल्लामा साहब, इस एक कॉलर को हम शामिल कर लेते हैं। इस गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे थोड़ी देर बाद इस कॉलर को सुनने के बाद। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर, मैं सागर नजीर बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए, अपना मसला बयान फरमाएं। सर, मुझे बहुत परेशान रहता हूँ, मुझे परेशानी का हाल बताइए सर। परेशान क्यों रहता हूँ? बहुत परेशानियां सर, जो है ना वो दिमाग में बात समझ में नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है सर। किसी काम में दिल नहीं करता। जी जी सर, बस यही बताएं मुझे। जी इंशाअल्लाह अज़ीज़, अल्लामा साहब जो है अभी आपके मसले का जो हल है वो फरमाएंगे। प्रोग्राम देखते रहिएगा। जी मुफ्ती साहब। जी हज़रत, तो कुरान करीम फुरक़ान हमीद की इस सूरत में जहाँ दीगर नसीहतें और सबक आमोज़ बातें हैं, चूँकि हम बात करते हैं फ़कत ख़ासियत के एतबार से, यानी ख़ासियत की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो इसकी ख़ासियतें जो मुफ़स्सिरीन कराम और बुज़ुर्गान दीन ने नकल फरमाई हैं, जो मशहूर मारूफ मुस्तनद औराद व वज़ाइफ की कुतुब में दर्ज है कि जो शख्स सूरह हुमाज़ा को सोते वक्त 11 मरतबा पढ़ ले या दिन में किसी वक्त 11 मरतबा पढ़ ले तो वो दुश्मनों की शर से महफूज रहेगा। इस वक्त दुश्मनी बड़ी आम है, कोई किसी पर अमलियात करवा देता है या किसी पर असरात हो जाते हैं, जादू, बंदिशें, रुकावटें, अक्सर कॉलर्स आते रहते हैं, इस किस्म के मसाइल। तो बेहतरीन नुस्खा है, छोटा है और मुश्किल से ये सूरत आप 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर बाआसानी इसको पढ़ सकते हैं। तो 11 मरतबा पढ़ना कोई मुश्किल अमर नहीं है, इसकी आदत बनाएं। इंशाअल्लाह ताला दुश्मनों के शर से हम
اس کی برکت سے بچ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ مفتی صاحب ایک کالر کو ہم اور شامل کر جی لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام سر۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی عثمان بات کر رہا ہوں میں اسلام آباد سے۔ عثمان صاحب اپنی ٹی وی کی آواز ذرا ہلکی کیجیے گا۔ جی مسئلہ بیان فرمائیے۔ سر میرے پیپر ہوئے ہیں، اس کے بارے میں میں نے کوئی وظیفہ پوچھنا اور کامیابی میں جو ہے نا بھائی مثلا میری کوئی خواہش ہو تو وہ کامیاب ہو۔ جی 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 انشاءاللہ ابھی آپ پروگرام دیکھتے رہیے گا، مفتی صاحب جو ہے وہ آپ کے اس مسئلے کو جو ہے اس کا جواب دیں گے۔ جی مفتی صاحب۔ جی ایک اور خاصیت جو سورہ ہمزہ سے متعلق بزرگان دین نے نقل فرمائی کہ جو شخص اس کو سوتے وقت ایک مرتبہ پڑھ لے تو جس طرح اس صورت میں یعنی ہلاکت، تباہی، بربادی اور خرابی کا ذکر ہے ان لوگوں کے لیے جو عیب جوئی کرتے ہیں، یعنی عیب لوگوں کے بیان کرتے ہیں اور غیبتیں کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، جہاں ان کی ہلاکت کی بات ہے تو وہاں پر اس کی خاصیت یہ ہے کہ جو ان باتوں سے بچنا چاہے وہ روزانہ رات کو ایک مرتبہ اس صورت کی تلاوت کر لے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ لوگوں کے عیب گوئی یعنی عیب بیان کرنے سے اور غیبتیں کرنے سے، چغلیاں کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ محفوظ ہو جائے گا۔ اچھا مفتی صاحب ایک سوال میں نے آپ سے عرض کرنا ہے کہ اکثر و بیشتر ہمارے کچھ حضرات ہیں یا ہمارے کچھ کالرز ہیں، ان میں یہ بات مطلب بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ کسی بھی وظیفے کو یا کسی بھی صورت کو پڑھنے سے پہلے کسی پیر صاحب کی یا کسی عامل کی اجازت کی ضرورت ہے، کیا ایسا ہے؟ دیکھیں قرآن کریم میں فرقان حمید کی صورتوں کا جہاں سے تعلق ہے تو صورتوں کی پڑھنے کی تو اجازت ہوتی ہے، لیکن بطور خاص وظیفہ بنانا یعنی جیسا بھی ہم جو بیان کر رہے ہیں تو یہ اوراد و وظائف میں ان کی اجازت ہے، تو جس کی اجازت عام ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب جیسے خاص آیت کو اگر بطور وظیفہ بنایا جائے تو اس کے لیے پھر اجازت لینا ہوتی ہے کسی پیر کامل کی یا جس سلسلے سے بندہ بیعت ہوتا ہے۔ تو جی جی ایک کالر کو ہم اور شامل کر لیتے ہیں اس سلسلے میں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہیلو جی سندھی سے بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے اپنا مسئلہ بیان فرمائیں۔ جی شمع میرا نام ہے۔ جی جی تو میں نے چھوٹے دیور کی شادی کی تھی، اس کے بعد پھر حالات ہمارے اتنے خراب ہو گئے ہیں نا کہ مولانا صاحب میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی ہوں۔ جی 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 انشاءاللہ العزیز آپ یہ پروگرام میں شامل رہیں، اس کو دیکھتے رہیں، مفتی صاحب آپ کی اس سوال کا جواب جو ہے ضرور دیں گے۔ جی مفتی صاحب۔ جی آخری خاصیت سن کر ہم اپنے جوابات کی طرف سے آتے ہیں کہ سورہ ہمزہ کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا نہ ہوتا ہو، یعنی اس کا دل خشیت الہی سے کانپنا اٹھتا ہو، لرزتا نہ ہو، یعنی نرمی نہ ہو، رقت قلبی جسے ہم کہیں وہ دلوں میں نہ ہو، تو اس کے لیے سورہ ہمزہ کی سوتے وقت ایک مرتبہ تلاوت کر لی جائے اور اس کو پانی پہ دم کر کر پی لیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو ہم آتے ہیں آج اپنے کالرز کی طرف۔ آج کے پہلے کالر ہمارے صادق نذیر صاحب، انہوں نے پریشانی کا ذکر تو کیا، بس مطلقاً پریشانی کی بات کی ہے کہ بس پریشان ہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ایسی کنڈیشن میں یہ فیل ہوتا ہے کہ بندہ چاروں طرف سے مصائب، مصیبتوں، پریشانیوں میں گھر چکا ہے، اسے ہر چیز پریشانی نظر آتی ہے۔ لیکن قرآن کریم میں فرقان حمید میں ایک اصول ہے، 25ویں پارے میں سورہ شورى میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، کہ جب تم پر کوئی مصیبت آ پہنچے تو سمجھ لینا کہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کیے کرتوت ہیں۔ یہ یعنی آیت کا مفہوم میں آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ یعنی جب بھی کوئی ہم پر مصیبت آئے، پریشانی، ناچاکی، تنگ دستی، بیماری، یعنی ایوری کائنڈ آف ڈیزاسٹر ہم کہیں یا فرسٹریکشن کہیں، کسی بھی کنڈیشن کی نوعیت کا کوئی مسئلہ ہو تو سمجھ لیں خامی، غلطی، کوتاہی ہماری ہے، ہمیں فوراً رب کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فعل مبارک یعنی سنت مبارکہ ہے کہ جب کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوتے تو حضور خود بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور حکم دیا کرتے تھے اپنے گھر والوں کو سبحان اللہ کہ اٹھو اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو پتہ چلا نماز پریشانیوں کو دور کرتی ہے، تو نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
یہ 11 بار آپ پڑھ لیا کریں، کیونکہ یہ کلمہ یہ کلمات جلالیہ پر مشتمل ہے، یہ عبارت قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے۔ 11 بار اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی آہستہ آہستہ رفع ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ ایک مفتی صاحب ایک کالر کو ہم اور شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں سر؟ میں سر حافظ سے بات کر رہا ہوں، عمران۔ جی عمران صاحب مسئلہ بیان فرمائیے گا اپنا۔ جی مسئلہ یہ کاروباری بندے سے رکاوٹیں ہیں، بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، جی جی تو اس کے بارے میں کوئی وظیفہ وغیرہ بتائیں۔ جی انشاءاللہ العزیز مفتی صاحب ابھی آپ کو اس بارے میں بھی کوئی نہ کوئی وظیفہ بتائیں گے، پروگرام دیکھتے رہیے گا۔ جی مفتی صاحب۔ جی ہمارے دوسرے کالر عثمان صاحب جنہوں نے اسلام آباد سے کال کی، اور انہوں نے کہا کہ پیپرز ہونے والے ہیں، کامیابی کے لیے کچھ دعا کچھ وظیفہ۔ دیکھیں دنیاوی پیپرز کے لیے تو ہمیں فکر ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا پروگرام کا یعنی ٹاپک یہی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں پریشانیوں کا حل۔ دیکھیں آپ کا اگرچہ سمپل مسئلہ ہے، اس کا وظیفہ میں بتا دوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جس طرح ہمیں دنیاوی پیپرز کی فکر ہے، کاش ہم تمام کو اسی طرح قبر اور حشر کے سوالات کی اور امتحان کی بھی فکر اللہ ہمیں نصیب کر دے۔ پیپرز کی کامیابی کے لیے نماز کی پابندی شرط، اور ہر نماز کے بعد آپ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ نام رافعو یا رافعو یا رافعو یا رافعو 20 مرتبہ پڑھ لیا کریں، تو 5 نمازوں کے بعد یہ آپ کی کل تعداد 100 ہو جائے گی۔ تو ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ یا رافعو پڑھ کے آپ دعا کریں، چونکہ اس کا معنی ہے اے بلندی عطا فرمانے والے، اے رفت عطا کرنے والے۔ جو کامیابی کے لیے اس نام کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس پر کامیابی اور کامرانی کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور اسے رفعت عطا کرتا ہے۔ مطلب کسی اور کام میں بھی ہم اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں یا ضروری ہے پیپر کے ہی وقت؟ جہاں جہاں کامیابی و کامرانی کا، اس لیے میں نے پیپرز کو ہٹا کر کامیابی و کامرانی، جی 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 جس کام میں بندہ کامیابی چاہتا ہے تو یا رافعو کا وظیفہ کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے بعد دعا کریں۔ لیکن ہر وظیفے کے بعد دعا لازمی ہے، کبھی ہم کہیں یا نہ کہیں، آپ یہ اپنی عادت بنا لیں، جب بھی وظیفہ پڑھیں اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا ضرور کر لیں کہ یا رب العالمین تیرے پاک نام کا ہم نے ورد کیا، اس نام کا واسطہ ہماری جائز خواہشات تمناؤں کو تو پورا فرما، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد وہ آپ کی مراد پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جی اس کے بعد پنڈی سے ہماری شمع بہن نے کال کی۔ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ جب سے دیور کی شادی کی ہے اس کے بعد سے بڑی یعنی پریشانیاں اور تکالیف پہ مبتلا ہو گئی ہیں۔ دیکھیں یہ بات تھوڑی سی ایک آبجیکشن والی ہے کہ دیور کی شادی کے بعد دیکھیں پریشانی جب آنی ہے وہ تو آئے گی، کیوں خاص کسی پریشانی کو آپ نے ہائی لائٹ نہیں کیا، آپ نے مطلقاً بات کی ہے۔ دیکھیں پریشانی اللہ کی طرف سے ہے، اس کا ازالہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے، تو اب یہ کیوں دات یعنی یہ قید نہ لگائیں کہ دیور کی شادی کے بعد یہ کہیں کہ اب ہماری کنڈیشن یہ ہو گئی، ہم پریشانیوں میں ہیں۔ تو اس کے لیے آپ یہ کریں کہ ہر نماز کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد 33 مرتبہ یعنی 33 مرتبہ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کی ہر قسم کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اچھا عورتوں میں یہ رجحان کچھ زیادہ ہوتا ہے کہ میری مطلب جو ہے نند کی میں نے شادی کروائی، یا نند کی شادی کے بعد یا وہ مطلب خدا نخواستہ اس کی علیحدگی ہو گئی، اس کے بعد وہ جب سے گھر میں آئی ہے یہ اختلافات گھر میں بڑھ رہے ہیں یا پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، اس کے بارے میں کیا مطلب حکم فرماتے ہیں؟ اچھا یہ دیکھیں بات بھی آپ نے وجہ فرمائی کہ ہم کسی پہ رکھ کے بات کر دیتے ہیں صحیح کہ جب سے اس کی شادی ہوئی ہے یا وہ گھر میں آئی ہے یا اس کے قدم معاذ اللہ اتنے منحوس ثابت ہوئے، دیکھیں ان باتوں میں سوائے دل آزاری یا عیب گوئی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، شرعی صداقت کوئی نہیں ہے، کوئی شرعی اتھینٹک ویلڈ ریزن کوئی نہیں ہمارے پاس، خالی ہم اپنے گمان کے اوپر یہ باتیں کی جاتی ہیں۔ آج جو ہمارا صورت کا موضوع ہے بالکل یہی اللہ نے فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کہ خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو عیب بیان کرتے ہیں بلا وجہ کسی کے، یعنی آپ نے برائی کر دی، آپ کا نہ کوئی ثبوت ہے، اگرچہ برائی ہو بھی تو حدیث شریف میں حکم کیا ہے کہ مومن کی پردہ پوشی کی جائے، کہ جس نے کسی مومن کی پردہ پوشی کی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ مفتی صاحب ہمیں ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی سر کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
اسلام محمد اسلام راول پنڈی سے بول رہا ہوں. جی اسلام صاحب مسئلہ بیان فرمائیے اپنا. سر مجھے ہیپیٹائٹس بی ہے. اللہ تعالیٰ صحت دے آپ کو. جی آگے فرمائیے. تو سر میں نے وہ پی سی آر بھی کروایا, نیگیٹو آتا ہے. جی جی تو پہلے پازیٹیو تھا, تقریباً سال ہو گیا نیگیٹو بھی آتا ہے. جی جی تو اس کے لیے مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں تو میں وظیفہ. جی ہم مطلب دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. انشاءاللہ العزیز آپ کو ابھی اس بارے میں کوئی نہ کوئی وظیفہ جو ہے وہ مفتی صاحب بیان فرمائیں گے. ناظرین ایک